नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन कुंतुम फ़ी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही वद'ू शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन फ़इन लम तफ़अलू व लम तफ़अलू फ़त्तक़ुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा उ'द्दत लिल काफ़िरीन। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 23 और 24 के मुतालिक आपका दर्स है। वइन कुंतुम फ़ी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना, अगर तुम शक में हो इस कलाम से जो उतारा, नज़्ज़लना अला अब्दिना, हमने अपने बंदे पर, फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही, तो ले आओ एक सूरत जैसी, वदू शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह, वो बनाओ उसको जो तुम्हारा परवरदिगार अल्लाह के सिवा, इन कुंतुम सादिक़ीन, अगर तुम सच्चे हो। फ़इल्लम तफ़अलू व लम तफ़अलू, फिर अगर ऐसा न कर सको और हरगिज़ ना कर सकोगे, फ़त्तक़ुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, बचो उस आग से जिसका ईंधन आदमी और पत्थर हैं, उ'द्दत लिल काफ़िरीन, तैयार की हुई है काफिरों के वास्ते। इन आयात मुबारका का खुलासा तफसीर समाअत फरमा लें। अगर तुम लोग कुछ खलजान में हो इस किताब की निस्बत जो हमने नाज़िल फरमाई है अपने बंदे खास पर, तो अच्छा फिर तुम बना लो एक मजबूत टुकड़ा जो उसका हम कला हो, क्योंकि तुम भी अरबी ज़बान जानते हो और उसकी नज़म व नसर के मशाक हो। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी कोई मश्क भी नहीं की, और जब इसके बावजूद तुम कुरान के एक टुकड़े की मिसल, एक आयत के लिए मिसल न बना सको, तो बेशक इंसाफ बेतामल साबित हो जाएगा कि ये मौजज़ा मिन जानिब अल्लाह है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर हैं। और बुला लो अपने हमायतियों को, आपके जो मददगार हमायती हैं, जो खुदा से अलग अलग तजवीज़ कर रखे हैं, जिनसे तुम मदद मांगते हैं, जिनकी तुम इबादत करते हो। अगर तुम सच्चे हो, फिर अगर तुम ये काम ना कर सको और क़यामत तक भी ना कर सकोगे, फिर तो ज़रा बचते रहो दोज़ख से जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है, तैयार कर रखी है काफिरों के वास्ते। इन आयात का पिछली आयात से रब्त और खुलासा मज़मून। ये सूरह बकरा की 23वीं और 24वीं आयतें हैं। इससे पहली दो आयतों में तौहीद का सबूत था, इन दो आयतों में रसालत मुहम्मदी का इसबात है अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वो हिदायत जो कुरान लेकर आया, इसके दो उमूद हैं, दो सतून हैं, दो पिलर हैं, एक तौहीद और दूसरा रसालत। पहली दो आयतों में अल्लाह ताला ने चंद मखसूस काम जिक्र करके तौहीद साबित की गई थी। इन दो आयतों में अल्लाह ताला का कलाम पेश करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत साबित फरमाई गई है, और तरीक़ इस बात दोनों का एक ही है। पहली दो आयतों में चंद ऐसे काम मज़कूर थे जो साए अल्लाह ताला के कोई नहीं कर सकता, मतलब ज़मीन आसमान का पैदा करना, आसमान से पानी उतारना, पानी से फल फूल पैदा करना। और खुलासा इस्लाम ये था कि जब ये काम अल्लाह किसी को दूसरा नहीं कर सकता, तो मुस्तहिक़ इबादत भी इसके सब कोई दूसरा नहीं हो सकता। और इन दोनों में एक ऐसा कलाम पेश किया गया जो अल्लाह ताला से किसी दूसरे का नहीं हो सकता। तो न कोई इंसानी फ़र्द या जमात इसकी मिसाल व नज़ीर ला सकती है। इस तरह ज़मीन आसमान की बनावट, पानी बरसाने और उससे फल फूल निकालने से इंसानी ताकत का आजिज़ होना, इसकी दलील थी कि ये काम सिर्फ अल्लाह ताला ही हैं। इस तरह कलाम इलाही का मिसल या नज़ीर पेश करने से पूरी मखलूक का आजिज़ रहना इसकी दलील है। ये कलामुल्लाह, ये कलाम अल्लाह ताला ही का है, किसी मखलूक का नहीं। इस आयत में कुरान ने पूरी दुनिया के इंसानों को खिताब करके चैलेंज दिया है कि अगर तुम इस कलाम को अल्लाह का कलाम नहीं बल्कि इस इंसान का कलाम समझते हो, तो तुम भी इंसान हो, तुम्हें भी ऐसा कलाम पेश करने का कुदरत होना चाहिए। पूरा कलाम तो क्या, पूरा कलाम अगर नहीं कर सकते, इस कलाम के एक छोटे से टुकड़े के नज़ीर कुछ आयतें, एक आयत मिसाल बना कर दिखा दो, इस पर तुम्हारे लिए मज़ीद भी आसानी दी जाती है कि अकेले अगर ना बना सको तो तुम्हें अख्तियार है सारे जान से अपनी हमायत को मददगार जमा कर लो और एक बैनुल कवामी कॉन्फ्रेंस करके इस कुरान की छोटी सी सूरत की मिसाल बना कर ला कर दिखा दो। फिर इस पर बस नहीं, दूसरी आयत मन को गैरत दिलाई कि तुम्हारी मजाल ही नहीं जैसे ऐसी एक सूरत बना सको। फिर आज़ाब से डराया कि जब तुम इस कलाम की मिसाल बनाने से अपना इज्ज़ महसूस करते हो,
اور صاف اس کی دلیل بھی انسان کا کلام نہیں ہے، ثابت ہو گیا، بلکہ ایسی ہستی کا کلام ہے جو تمام مخلوق سے مافوق اور بلند و بالا ہے، جس کی قدرت کاملہ سب پر حاوی ہے۔ تو پھر اس پر ایمان نہ لانا اپنے ہاتھوں جہنم میں اپنا ٹھکانہ کرنا ہے، اس سے بچو۔ حاصل میں جن دونوں آیتوں میں قرآن کریم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ معجزہ بتلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و سچائی کے ثبوت پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تو ہزاروں ہیں اور بڑے بڑے حیرت انگیز ہیں، لیکن سب میں سے جب آپ کے علمی معجزے یعنی قرآن کے ذکر پر اکتفا کر کے بتلا دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، اور اس معجزے کو انبیاء علیہ السلام کے عام معجزات میں بھی خاص امتیاز یہ حاصل ہے، عام دستور ہے، یہ ہے ہر نبی اور رسول کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قدرت کاملہ سے کچھ معجزات ظاہر فرماتے ہیں، مگر یہ معجزات رسولوں کے ہاتھوں ظاہر ہوتے ہیں، انہیں کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں، مگر قرآن کریم ایک ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ ان کنتم فی ریب، لفظ ریب کا ترجمہ اردو میں شک کیا جاتا ہے، مگر امام راغب اصفہانی نے فرمایا کہ در حقیقت ریب ایسے تردد اور وہم کو کہا جاتا ہے جس کی بنیاد کوئی نہ ہو، ذرا غور و تأمل کرنے سے ختم ہو جائے، رفع ہو جائے۔ اس لیے قرآن کریم میں علم سے ریب کی نفی کی گئی، اگرچہ مسلمان نہ ہوں۔ اس میں شاد ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون، یہ وجہ شروع سورہ بقرہ میں قرآن کریم نے تعلق فرمایا لا ریب فیہ، اس میں کسی ریب کی گنجائش نہیں۔ اور اس آیت میں فرمایا ان کنتم فی ریب، یعنی اگر تم کسی تردد میں ہو، جس کے حاصل میں اگر سے قرآن کریم اپنے واضح اور موجودہ دلائل کی بنا پر کسی شک اور تردد کا محل نہیں، لیکن اپنی ناواقفیت سے پھر بھی کوئی تمہیں تردد ہو تو سن لو فأتوا بسورۃ من مثلہ، لفظ سورہ کے معنی محدود ٹکڑے کے ہیں، قطعات ہیں، اور سورۃ قرآن اس خاص حصہ قرآن ٹکڑے قرآن کو کہا جاتا ہے جو بذریعہ وحی ممتاز اور علیحدہ کر دیا گیا ہے۔ پورے قرآن میں اس طرح 114 صورتیں چھوٹی بڑی ہیں، اور جب لفظ صورت بغیر الف لام کے لانے سے اس طرح اشارہ پایا گیا کہ چھوٹی سے چھوٹی صورت بھی اس حکم میں شامل ہے۔ معنی یہ ہے کہ اگر تم اس قرآن کے کلام الہی ہونے میں کوئی تردد ہے اور یہ سمجھتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسرے انسان نے خود بنا لیا ہے، اس کا فیصلہ بڑی آسانی سے اس طرح ہو سکتا ہے کہ تم بھی اس قرآن کی کسی چھوٹی سے چھوٹی صورت کی مثال بنا لو۔ اگر تم اس کی مثال بنانے میں کامیاب ہو گئے تو بے شک تمہیں حق ہوگا کہ اس کو بھی کسی انسان کا کلام قرار دو۔ تو تم عاجز ہو گئے تو سمجھ لو یہ انسان کی طاقت سے بنا کر خاص اللہ شامہ کا کلام ہے۔ یہاں کوئی کہہ سکتا تھا کہ ہمارا عاجز ہو جانا تو اس کی دلیل نہیں ہو سکتی کہ سبھی انسان عاجز ہیں، ہو سکتا ہے کوئی دوسرا آدمی جماعت یہ کام کر لے۔ اس لیے ارشاد فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، شہداء شاہد کی جمع ہے جس کے معنی حاضر کے آتے ہیں۔ گواہ کو بھی شاہد اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا حاضر عدالت ہونا ضروری ہے۔ جو شہداء سے مراد یا تو عام حاضرین ہیں کہ سارے جہان میں سے جس سے تم اس کام میں مدد لینا چاہتے ہو لے سکتے ہو، یا سے مراد ان کے بت ہیں، ان کے بارے میں ان کا یہ خیال تھا کہ قیامت کے روز یہ ہمارے لیے گواہی دیں گے، ان شاہدین کو بھی تم لے آؤ اپنی مدد کے لیے۔ دوسری آیت میں ڈرایا گیا کہ اگر تم یہ کام نہ کر سکتے تو پھر جہنم کے ایسی سخت آگ سے بچنے کا سامان کرو جس کے انگارے آدمی اور پتھر ہوں گے، اور تم جیسے انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور اس حملے کے بیچ میں جو واقع ہونے والا کو اس کی خبر بھی دے دی، فلم تفعلوا، یہ ختم کتنا ہی انفرادی اجتماعی زور لگا لو، سب مل لو، پورے انٹرنیشنل لوگوں کو جمع کر لو، تمہاری طاقت نہیں نکال نہیں کہ اس کی مثال کو صورت بنا کے لا سکے۔ اس پر غور کیا جائے کہ جو قوم اسلام اور قرآن کی مخالفت اور اس کو گرانے اور مٹانے کے لیے اپنی جان، مال، ابرو، اولاد سب کچھ کو بردان کرنے کے لیے تلی ہوئی تھی، اس کو یہ آسان موقع دیا جاتا ہے کہ قرآن کی چھوٹی سی صورت کی مثال بنا لو، تم اپنے مسئلے میں کامیاب ہو سکتے ہو۔ یہ کہہ کر ان کی غیرت کو جوش دلایا جاتا ہے کہ تم ہرگز یہ کام نہ کر سکو گے۔ اگر پوری قوم میں کوئی بھی اس کام کے لیے آگے نہ بڑھا، اس سے بڑھ کر کون سا اعتراف اپنے عاجزی پر قرآن کریم کے کلام اللہ میں ہو سکتا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا قلع و معجزہ ہے اس نے تمام سرکشوں کی گردنیں جھکا دی۔ قرآن ایک زندہ اور قیامت تک باقی رہنے والا معجزہ ہے۔ امام علیہ السلام رمضان سے ان کی حد تک معجزہ ہوتے ہیں، لیکن قرآن کے معجزہ بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح معجزے کی صورت میں باقی ہے۔ آج بھی اکثر مسلمان سارے دنیا کے علم
نہ دانش کو للکار کا دعویٰ کر سکتا ہے، اس کی مثال نہ کوئی کو لا سکا نہ آج لا سکتا ہے، اور جس کو ہمت کو پیش کر کے دکھلائے۔ شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ مفسر جلالین نے اپنی کتاب قصاص کبرا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو موضوع میں متعلق حوالہ حدیث لکھا ہے، قیامت تک باقی ہیں۔ ایک قرآن کا موضوع، دوسرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خدری رضی اللہ تعالیٰ نے دریافت کیا، رسول اللہ، ایام حج میں تینوں جمرات پر لاکھوں آدمی 3 روز تک مسلسل کنکریاں پھینکتے ہیں، پھر کوئی ان کنکریوں کو ڈھیر کر یہاں سے اٹھاتا بھی نظر نہیں آتا، اور ایک مرتبہ پھینکی کنکری کو دوبارہ استعمال کرنا بھی ممنوع ہے۔ اس لیے ہر آدمی اپنے لیے مزدلفہ سے کنکریاں نہیں لے کر آتا ہے۔ اس کا مقتضا کا یہ تھا کہ جو جمرات کے جب ایک ہی سال میں ٹیلا لگ جاتا، جس میں جمرات چھپ جاتے تو چند سال میں تو پہاڑ ہو جاتا۔ آپ سب سے ارشاد فرمایا، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے کہ جس شخص کا حج قبول ہو اس کی کنکریاں اٹھا لی جائیں، مگر جب صرف ان کم نصیبوں کی کنکریاں باقی رہ جاتی ہیں جن کا حج قبول نہیں ہوا، اس لیے جگہ پڑی کنکریاں بہت کم نظر آتی ہیں، اور ایسا نہ ہوتا کہ یہاں پہاڑ کھڑا ہوا ہوتا۔ یہ روایت سنن بہقی میں موجود ہے۔ یہ ایک ایسی حدیث ہے جس کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی تصدیق ہر سال ہر زمانے میں ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ حج میں لاکھوں آدمی ہر سال جمع ہوتے ہیں، اور ہر شخص ہر زمانے پر ہر روز 7 کنکریاں پھینکتا ہے، اور بعض جان تو بڑے بڑے پتھر پھینکتے ہیں، اور یہ یقینی طور پر معلوم ان کنکریوں کو یہاں سے اٹھانے اور صاف کرنے کا حکومت یہ کوئی جماعت کے روزانہ انتظام نہیں کرتی، نہ اٹھائی جاتی ہیں۔ اور جب سب قدیم سے دستور چلاتے ہیں کہ اس جگہ سے کنکریاں اٹھائی نہیں جاتی، تو اگلے سال اس کا دگنا اور تیسرے سال تگنا ہو جائے گا۔ پھر کیا شبہ کہ چند سال میں یہ ایسا زمین مائع جمرات کے کنکریوں میں چھپ جائے گا، اور بعض جگہ جمرات کے پہاڑ کھڑا نظر آئے گا، مگر مشاہد اس کے خلاف ہے، اور یہ مشاہد ہر زمانے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اور آپ سے ہمیں ایمان لانے کے لیے کافی ہے۔ سنیں آپ یہاں سے کنکریاں اٹھانے کو انتظام ہونے لگا ہے، مگر 1300 برس تک کا عمل بھی اس مضمون کی تصدیق کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح موضوع قرآن زندہ اور ہمیشہ باقی رہنے والا مزہ ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نظیر یہ مثال پیش نہیں کی جا سکتی، آج بھی نہیں کی جا سکتی۔ اعجاز قرآن کی تشریح۔ اس اجمالی بیان کے معنی کو معلوم ہونا چاہیے قرآن حکیم کی کس بنا پر آپ سے سن کے موضوع قرار دیا گیا، اور اعجاز کن کن وجہ سے اور کیوں ساری دنیا اس کی مثال پیش کرنے سازی ہے۔ دوسرے کہ مسلمانوں کا یہ دعویٰ کہ 1400 برس پر اس میں قرآن کی ضرورت تحتی چیلنج کے وجود تو اس کے کسی ٹکڑے کی مثال پیش نہیں کر سکا، یہ تاریخی حساب سے کیا وزن رکھتا ہے۔